अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आज पेशी के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के लिए पिंडी नैब के पास मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुन रही है। थोड़ी देर में ये फैसला करेंगे कि कानूनी है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या गैर कानूनी, उसका इंतजार करते हैं। केस है अल-कादिर यूनिवर्सिटी का, जिसमें 60 अरब रुपए बकौल पीडीएम गवर्नमेंट के उसमें करप्शन हुई है। बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आज के दिन के। सबसे अहम एलिमेंट यह है कि जो नैब ने गिरफ्तारी की है और जिस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो ठीक है? एक बात सबके लिए बराबर है, तय हो जानी चाहिए कि जिस पर भी करप्शन का केस हो उसको अदालत में नैब के सामने, एंटी करप्शन के सामने जवाब देना है। इसमें कोई एक किसी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। पार्टियां जो भी हों, कोई कानून से बालातर नहीं है। जिस पर भी इल्जाम लगेगा वो अपना जवाब देगा और इमरान खान साहब को भी कानून के मुताबिक जवाब देना चाहिए। और उनके वकला कह रहे थे कि उनकी एंगेजमेंट चल रही थी। बहरहाल इससे कोई बालातर नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नैब के कानून, घर बैठ के ये फैसला कोई नहीं कर सकता कि ये केस जाली है, असली है। ज़ाहिर है उसका फैसला अदालतें करेंगी। लेकिन दूसरा एलिमेंट क्या है? जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो मुझे मुनाजिर याद आए जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, और उससे अगले दिन रात को रमजान था, लीडरलेस प्रोटेस्ट हुए थे तमाम शहरों में, जो आज भी एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर याद रखे जाते हैं कि बगैर लीडर के भी एक बड़ा क्राउड, बहुत बड़े क्राउड्स तमाम शहरों में सामने आए। लेकिन आज के जो मनाजिर सामने आए हैं, अब तक जो मनाजिर देखे, बहुत डिस्टर्बिंग है हमारी सियासत के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी। जो मनाजिर देखे, मुझे थोड़ा सा खौफ भी आता है कि क्या तहरीक इंसाफ को या उनकी लीडरशिप कहां थी। एहतजाज करें, बंदे बेशक इकट्ठे करें, आपका ये पॉलिटिकल राइट है, आपका ये डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जिस किस्म के मनाजिर, जिस किस्म की रियासती इंस्टॉलेशंस के अंदर जाना, आग लगाना, ये मनाजिर किसी तौर भी ना अच्छे हैं, ना किसी सियासी जमात को ये सूट करते हैं। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए, जैसे हम पहले भी कहते थे मुस्लिम लीग नून की गिरफ्तारियां होती थी, कोई कानून तरीकाकार बनाए कि क्यों किसी को गिरफ्तार करना है। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करना कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है। अमूमन पिछले 3.5 साल में भी गिरफ्तारियां इसी बुनियाद पर होती थी और लगता है कि वो तरीकाकार आज भी नहीं बदला। जो भी पीटीआई की लीडरशिप गिरफ्तार हुई है, सियासी मामलात की वजह से गिरफ्तार हुई। यहां पे बहुत सबका एक रोल है। चले आते, ये हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट ने यह फैसला करना है कि आखिर होगा क्या। थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, देखते हैं क्या फैसला सुनाती है अदालत। लेकिन हमने बहुत फैसले देखे सुप्रीम कोर्ट के और हाई के, जिसमें बार बार कहा गया कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या आज अदालतों को यह इंतजार करना चाहिए कि 40 सफे का एक फैसला 6 महीने बाद आए, या अब जबकि सामने है, क्या ये अदालतों को इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है? बहरहाल ये बात तय है कि जो कुछ हुआ और जो हो रहा है वो किसी तौर ठीक नहीं। ना मनाजिर ठीक है, ना जो रिएक्शन है, ना अरेस्ट ठीक है, ना उसका जो रद्द-ए-अमल आया। लोग सड़कों पर वॉच मार्च कर रहे हैं, जगह जगह इकट्ठे हो रही है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगेन आई एम सेइंग कि पॉलिटिकल राइट से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे चंद मनाजिर, जैसे मैंने कहा, इस मुल्क की सियासत के लिए बड़े डिस्टर्बिंग है, इसकी जमहूरियत के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग। इस तरह की गिरफ्तारियां हम तो 3.5 साल ये सुनते आए कि नैब न्याजी गठजोड़ है, और नैब जब गिरफ्तार करती है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी इंतकाम के लिए, या सियासी जमातों को तोड़ने के लिए गिरफ्तारियां करती है। क्या आज की गिरफ्तारी, जिसको ये सारी मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट आके डिफेंड कर रही है, इसका दिफा क्या करेंगे? क्या ये भी इमरान खान को मंजर-ए-आम से हटाने की है? पहले ये नैब की गिरफ्तारियों के ऊपर क्या तनकीद करते थे, तरीका वारदात आज भी वही है। स्या दिन एक और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही बातें उस वक्त सुनते थे, वही चीज आज भी हो रही है। एक और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया। और ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कोई सरप्राइज नहीं है किसी के लिए। अगर कोई सोचता है कि ये कार्ड्स पर नहीं था, ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो शायद किसी और ख्याली दुनिया में रहता है। क्योंकि हुकूमत तो बार बार ये कह रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि गिरफ्तार किया जाएगा, अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा। और ये भी कहते रहे कि इसके अप्रूवल हर लेवल पर हो चुके हैं।
سو عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. یہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی سرپرائز کی بات نہیں تھی. بار بار کہا جا رہا تھا سیاست سے باہر نکالیں. عمران خان کی گرفتاری کا اپروول ہو چکا ہے. تمام پی ڈی ایم جماعتیں آن بورڈ ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے. اور پھر آج ان کو اس نیب کیس میں گرفتار کیا گیا. میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑے گا, جواب دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اس گرفتاری کے گرد سیاست کیا ہے آپ کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ میرٹ پر گرفتاری ہو اور سیاسی بنیادوں پر گرفتاری ہو, اس کا فرق یہ ہے. فیشزم کی بڑی بات کی گئی پچھلے 3-3.5 سال میں. فیشزم ہے کیا؟ اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنا, ان کو منظر عام سے ہٹانا, ان کو کچلنا. تو یہ فیشزم جو 3.5 سال تک چل رہا تھا, پہلے بھی چل رہا تھا, اب بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. اسی طرح مخالفین کو ختم کرنے, کچلنے, اندر ڈالنے, نااہل کرنے, گرفتار کرنے اور سزائیں دلوانے کا جو عمل ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ پلے بک جو پرانی تھی وہ پلے بک بدلی نہیں ہے. یہاں پر ایک اپوزیشن پارٹی ہے, اسی ایک اپوزیشن پارٹی کو کے لیڈر کو آج گرفتار کیا گیا. اس طرح کیوں حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بات سیاست سے ہٹ کے لڑائی کی طرف اور ختم کرنے کی طرف آ گئی ہے. جب سیاستدان ٹی وی پر بیٹھ کے کہیں گے یا تم نہیں یا ہم نہیں, تو ایسا یہ پیغام جائے گا اس پولیٹیکل پارٹی کو, اس کے ورکرز کو, کہ جیسے واقعی اس کو ختم کرنے کی کوشش. اور ایک قاتلانہ حملہ بھی عمران خان صاحب پر ہو چکا ہے. کیا کہا رانا صاحب نے, ذرا وہ بھی سنیں. یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں, دشمن میں تو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے. تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیر نہیں سوچا جاتا کہ جی یہ جمہوری ہے, یہ غیر جمہوری ہے. جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں, اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. اب ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ کیا جمہوری ہے, کیا غیر جمہوری ہے, کیا سیاسی ہے, کیا سیاسی نہیں ہے, کس کو ہٹانا ہے, کس طرح ہٹانا ہے. اب یہ چیزیں غیر ضروری ہو گئی ہیں. مقصد ظاہر ہے جو رانا صاحب نے کہا کہ کیا واقعی صرف ایک مقصد ہے اپنے سیاسی لیڈر اپوننٹ کو ختم کرنا. ایک چیز جو بڑی پچھلے چند دنوں میں محسوس کی گئی ہے, زبان کا استعمال. ہمیشہ سے یہ ٹی وی پروگرامز میں آئی ایم شور سب یہ کہتے تھے کہ زبان بہتر رکھیں, بدتمیزی سے گریز کریں, بدتمیزی کی سیاست نہ کی جائے. یہ جو اوئے توئے کا کلچر تھا پاکستانی پالیٹکس میں, سب اس کلچر کے خلاف تھے کہ یہ سخت زبان استعمال کی جاتی. ہم حدیں کراس کر رہے ہیں. ہم وہ الفاظ ٹی وی پر لا رہے ہیں جو ہم اپنے گھر کی خواتین, بچوں اور فیملیز کے سامنے یا بڑوں کے سامنے نہیں ادا کر سکتے. آج کی پریس کانفرنس میں بھی, کیونکہ اب تمام ٹی وی چینلز پر چلی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن پر چلی ہے, اس سے پہلی دفعہ نہیں چلی, پہلے بھی طلال چوری صاحب نے اس طرح کی ایک پریس کانفرنس کی تھی. کیا زبان استعمال کر رہے ہیں ہم, ذرا وہ بھی سنیں. عمران خان کا جو ایک دلال اپنی دلالی کی, اور اکبر صاحب نے اپنی دلالی کا لیا, دلالی کا لے گیا. جو دلہ تھا یا دلال تھا, وہ دونوں چیزیں تھا. وہ دلال بھی تھا اور دلہ بھی تھا. جو بیچ میں دلالی کر رہا تھا اس نے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ علیحدہ لیے ہیں. جس نے بیچ میں دلالی کی ہے وہ شہزاد اکبر ہے. 2 ارب روپیہ اس نے وصول کیا. وہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے, ہماری سیاست کے لیے, کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم اس قسم کی زبان کو بھی حلال سمجھتے ہیں. ٹی وی پر بولنا ایک دفعہ ہو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کی زبان سلپ کر گئی, عموماً سخت زبان استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بار بار اس چیز کو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اب نیا لو ہے ہماری پالیٹکس میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا. چیئرمین نیب اس سے پہلے آفتاب سلطان صاحب تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہ چند دن پہلے کی بات ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان پہ پریشر تھا کچھ گرفتاریاں کرنے کا, وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے. اس بنیاد پر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب کے ساتھ سلمان راجہ صاحب, میں اسد عمر صاحب سے بات کر لوں. اسد عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب, عمران خان صاحب گرفتار ہوئے, لیڈرشپ کی جانب سے میں نے جیسے پہلے کہا مناظر, میں آتا ہوں پالیٹکس کے اوپر کہ یہ جو پالیٹکس ہم نے بتائی ہے کہ دس واز آلویز پرابلی دا پلان
کہ یہ کرنا ہے. آپ کا جو سپورٹر ہے اور جو مناظر آئی ایم شیور آپ نے بھی ٹی وی سکرینز پر دیکھی یا آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے, یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چینلائز کریں, ان کو اس چیز سے روکیں اور کہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ جس دن عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اگلے دن کے پروٹیسٹ آپ ساروں کو یاد ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ ناکام ہوئی ہے سیکنڈ ٹیئر چینلائز کرنے میں؟ اچھا جی, پہلی بات تو ذرا سا یہ کر لیں کہ ہوا کیا ہے آج. گرفتاری نہیں ہوئی, غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے. بلیٹنٹلی قانون کو وائلیٹ کر کے گرفتار کیا گیا ہے, جو نیب لا کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جو طریقہ کار پروسیجر کے اندر لکھا وہی نہیں ہے, اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے. اور وہ گرفتار کیا گیا کہ وہ تو باقاعدہ حملہ کر کے وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا, اغوا کیا گیا ہائی کورٹ سے. سو پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں. دوسرے جو ہے, جو ہدایات تھیں پارٹی کی طرف سے, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی کال ہے, بڑی واضح کال ہے, وہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ پیسفل کرنا ہے, قانون کے اندر رہ کے کرنا ہے. جو ہو رہا ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو عوام کے اندر غصہ ہے, اور شدید غصہ ہے, کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ بس وہ بھی ایسے تھے, یہ بھی ایسے ہی تھے, اور سب ایسے ہی ہوتے ہیں, اور یہ تو ایسے نارمل ہے. پاکستان کے عوام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کو ایک ٹارگٹ کر کے صرف انتقامی بنیاد کے اوپر منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عوام میں سیاست سے شدید تعلق غصہ ہے, قانون سے تعلق نہ, اگر کہیں کہ قانون سے تعلق, وہ دیٹس بیٹر. مطلب سیاست, جو جمہوری سیاست جو ہوتی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جو قانونی آئینی سیاست جو ہوتی ہے اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا, جو وہاں پر ہو رہا ہے, تو اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا غصہ ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ مناظر ہم نے ایسے دیکھے, آپ کو میں بتاؤں اس وقت جو اندر ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ہمیں بہت شک ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے کوئی جان کے شرپسر عناصر کو ڈال کے کو کام کروائے جا رہے ہیں, اور اس کا ملبہ پھر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی پارٹی کی طرف سے. پارٹی کی ہدایات بڑی واضح ہیں, احتجاج کرنا ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے پیغام دینا ہے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی بھی ہے, لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے, کوئی تشدد نہیں کرنا, کسی پہ حملے نہیں کرنے. وہ بالکل واضح ہے ہدایات, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے, چیف منسٹر ہیں نگران, انہوں نے ٹویٹ کیا, دس از ناٹ پالیٹکس, اٹس شیئر ٹیررزم, مائی پرومس ٹو دا نیشن. I don't think he's in a position to promise the nation, کیونکہ وہ تو ایسی سیٹ وارمر ہیں اس جگہ پر, but that we will not spare a single one who is involved in this attack on the state of Pakistan. ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والے ساری عمر پچھتائیں گے, یہ انفارمیشن منسٹر ہیں عامر میر صاحب, ان کے بیانات ہیں. سو یہ ریاکشن آلریڈی پنجاب سے آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو جس طریقہ کا رد عمل ہے وہ اس کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں. سر, یہی جو تکبر ہے, یہی جو طاقت کا استعمال اور گھمنڈ ہے کہ ہم جبر طاقت سے سب کو ڈرا دیں گے, دھمکا دیں گے, بٹھا دیں گے, کنٹرول کر دیں گے, وہی اس تباہی کے دانے پہ ہمیں لے کر آ گیا. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ جتنا زیادہ یہ کرتے چلے جائیں گے, اس میں نقصان تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کی نہیں ہو رہی, آپ ملک کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم کس جگہ پر لا کے ہم نے ملک کو کھڑا کر دیا. کاشف ذرا دیکھیں اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. کوئی شخص جو ذی شعور شخص ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک کی تباہی نہیں ہے؟ اور کیا کوئی ذی شعور شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ جس ٹریجیکٹری پہ ہم جا رہے ہیں, جس طرف ہم راستے پہ نکل گئے ہیں, اس کا انجام یہی ہونا ہے؟ تو وار کر کے بار سمجھانے کی کوشش کی, ہم تباہی کے راستے کے اوپر نکل گئے. ابھی پھر آپ اور اس کو دیکھیں. اس وقت تو فی الحال جو ہے امید جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہے, مکمل طور پہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے, ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے اغوا کیا گیا ہے, اور امید ہے کہ فیصلہ دیں گے, کوئی اچھا فیصلہ دیں گے, ختم ہوگا. لیکن اگر آپ طاقت کے استعمال سے اس جلتی ہوئی آگ کو دبانے کی کوشش کریں گے تو خدا نہ خواستہ اور خرابی کی طرف جائیں گے. لیکن آپ کو یہ تو انٹینٹ سرکار نے دکھا دی نا جی, حکومت نے یہ تو فیصلہ کر کے بتا دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ آج ہائی کورٹ اس کو غیر قانونی بھی کر دے گا, یہ کل دوبارہ کسی اور جگہ جیسا پہلے زمان پر گئے تھے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. بائی دا وے آپ کو خبر دے دوں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پتا یا نہیں, علی زیدی کو حراست میں لے لیا گیا ہے کالا پل سے. شاید ہمارے ٹی وی سکرین پر یہ خبر چل رہی ہے, کالا پل کراچی سے. جی تو آپ کنفرم کریں گے ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ خبر آئی ہے میرے پاس بھی, یہی خبر آئی ہے کہ کالا پل سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. سو یہ جب آپ کہتے ہیں حکومت نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آج لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے بھی دیتی ہے ان کو, تو اب یہ وہ حالات ہیں یا واقعات ہیں جس کو سیٹ کر دیا گیا کہ آئندہ بھی اب
عمران خان کو گرفتار کر لینا، پتہ ہی بہت بڑا فیصلہ، آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنا، ایوری ون ایکسپیکٹڈ کہ کوئی رد عمل تو آئے گا. عمران خان صاحب کو پھر لگتا ہے ادھر سے ہو بھی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ گرفتاری کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ملک کو کیا تباہ و برباد کرنے پہ تل گئے تو اب تباہ و برباد کر کے چھوڑنا ہے، یا کسی موقع کے اوپر جا کے یہ احساس ہوگا کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں اور ہم نے ادھر سے پیچھے ہٹنا ہے. یہ فیصلہ تو اب ان کے کرنے کا ہے. میں تو بطور پاکستانی، اب چھوڑ دے تحریک انصاف، بطور پاکستانی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہم اس نیچ پہ پاکستان کو لے کے آ گئے ہیں. یہ ملک جو ہے یار، یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ ملک سے ہمارے لوگوں کی 24 کروڑ لوگوں کا مستقبل بندھا ہوا ہے. صرف اپنی ذاتی انتقام انات کی بنیاد کے اوپر کیا اب پورا ملک تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میں 24 کروڑ لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، اور یہاں سے کوئی نکلنے کی اس بند گلی میں جہاں پہ پھنسا لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو، آ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو یہ ٹارچر کا پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹارچر کیا گیا ہے؟ یہ اطلاعات آئی گوہر صاحب نے جس وقت ان کو پک کیا، جس وقت ان کو اٹھایا گیا ہے تو اس وقت ان کے اوپر تشدد، ظاہر ہے میں وہاں پہ نہیں تھا، لیکن جو ہماری خبر آئی ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. اس کی بالکل خبر آئی ہے کہ وہاں پر تشدد کیا ہے جو سب کے سامنے تھا. اب اس کے اٹھانے کے بعد کیا ہے اس کے بعد تو ہمیں حالات کچھ نہیں پتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں پہ اور کس حالت کے اندر ہے. اور لوگ بھی، اب اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، علی زیدی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب پھر گرفتاریاں یہاں رکیں گی نہیں، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اندر جائے گی. اسد صاحب ہو سکتا ہے آپ بھی اندر جائیں. ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے یار. اگر عمران خان ہو سکتے ہیں تو پھر سب ہو سکتے ہیں نا. تو یہ تو سب ممکنات کے اندر ہیں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں بھائی. اس وقت فکر انفرادی لوگوں کی نہیں کریں. اس وقت آپ کی فکر ہونی چاہیے پاکستان کدھر جا رہا ہے اور کیا اس کے مثبرات ہوں گے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یار کہ کیا ہوتا ہے جب طاقت کا استعمال ہم نے کیا. جب مشرقی پاکستان میں طاقت کا استعمال کیا تو کیا ہوا، جب بلوچستان میں طاقت کا استعمال کیا تو کیا ہوا. پاکستان کی خود اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں. یہ سیاسی حریف کو اوپر نیچے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں. آپ قوم کی مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ تو سر دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے آپ اب دیکھیں کل تھنگس آئی ہوپ سیٹل اینڈ وی گو سم ویئر، کیونکہ بات چیت سے کم از کم جس طرح مسئلے حل ہونے چاہیے اس طرح تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. وی ڈونٹ سی کہ لوگ بیٹھ کر آپس میں مسئلے حل کر لیں گے، سیاستدان اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. جیسے میں نے اوپننگ میں اپنی بتایا کہ وہاں تو سوچ یہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، کیسے عمران خان کو پردہ اسکرین سے ہٹانا ہے، نااہل کرنا ہے، سزا دلوانی ہے. اسی کو لیول پلئنگ فیلڈ کہا جا رہا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہی پلان ہے جس کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرف جاتا نظر نہیں آ رہا معاملہ. اسد صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. سلمان صاحب کوئکلی اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری انلیگل ہے، لیگل ہے؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ میں کیونکہ بہت سے اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گا، لیکن کوئکلی اگر یہ بتا دیں سب سے پہلی فیز میں. لیکن گرفتاری تو سرین انلیگل ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک جو نیب کے قانون میں 2022 میں ترامیم کی گئی ہیں ان میں بڑی وضاحت سے لکھ دیا گیا ہے کہ چیئرمین نیب وارنٹ صرف تب جاری کر سکتے ہیں جب معاملہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہو. ابھی یہ معاملہ انکوائری کی سٹیج پہ تھا. نیب کے قانون میں دو مرحلے ہوتے ہیں سر، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا جا چکا ہے. یہ بات کورٹ کو بتائی گئی ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کسی کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں کب کیا گیا اور کیسے یہ خاموشی سے ہو گیا کہ ایکیوزڈ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن دوسری بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ ایک ہماری بڑی پرانی روایت ہے، صدیوں پر محیط ان ممالک میں جہاں ایک کامن لا کا سسٹم رہا ہے کہ عدالت کو ایک گوشائے عافیت سمجھا جاتا ہے. عدالت کے احاطے میں کبھی بھی پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتی. آج جو کچھ کیا گیا اس سے عدالت کا بالکل ہم نے جو رہا سہا ہمارے ملک میں کچھ وقار تھا اس کو بھی پامال کیا اور عدالت کے وقار کو بڑی ایک منصوبہ سازی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے. وہ چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. اور اس سب کا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے کہ ایک شخص کا خوف ہے، ایک جماعت کا خوف ہے الیکشن نہیں کرانے. اگر عدالت رستے میں حائل ہوتی ہے تو عدالت کی تکریم اور تعظیم جو ہے اس کو بھی پامال کر دو تاکہ کوئی راستے میں رکاوٹ رہے ہی نہ.
تو یہ انتہائی خوفناک مرحلے پہ کھڑے ہیں اور ایک انتہائی تاریک دور میں ہم داخل اور ہو چکے ہیں۔ ذرا آئرنی دیکھیں حالات کی راجہ صاحب، اس وقت ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا بند کر دیا گیا ہے۔ کل ملک بھر میں پرائیویٹ سکولز بند کر دیے گئے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز نہیں کھلیں گے کل پورے ملک میں۔ ہر چیز کو بند کر کے اس چیز کو کیا پریمپٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس کا رد عمل ایک آئے گا، پاپولر لیڈرز کو گرفتار کریں، اور اگر یہ نظر آئے کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے تو اس کا ایک رد عمل بھی آتا ہے۔ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، شہر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا اگلی فیز میں۔ میں بریک لے لوں، واپس آؤں کہ لیگ کورس اس کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس دو ہی راستے ہیں نا، یا وہ کہے کہ یہ غیر قانونی ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانونی ہے، تو اگر وہ قانونی کہیں گے تو لیگل راستہ کیا ہے؟ اسد عمر صاحب، میرا خیال ہے ان کا ہمارے ساتھ نیٹ بند ہو گیا ہے، وہ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا جگہ جگہ، so we try and get in touch with him also۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں اس وقت۔ اسد عمر صاحب کا دراصل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ تھے۔ اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے لارجلی ان کے فونز بند ہیں۔ علی زیدی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہے زیادہ جو میسیجز آ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے۔ سلمان راجہ صاحب، از دس یہ جو گرفتاری ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نااہلی کا عمل بھی شروع ہوگا؟ ظاہر ہے معاملہ عدالت میں جائے گا، یہ تو عدالت جائے بغیر تو نااہلی نہیں ہو سکتی، اور اب امتحان میری نظر میں عدالت کا آئے گا۔ ماضی میں بدقسمتی سے ایسے جب معاملات ہوئے ہیں، جب مقتدر حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سیاستدان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، تو پورا سسٹم جو ہے وہ یکسو ہو گیا ہے۔ اب ہمیں امید کرنی چاہیے، تقاضا کرنا چاہیے کہ عدالت جو ہے وہ قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور کسی کا بھی یہ عزم ہو کسی کو حذف کرنے کا سیاست سے، اس عزم کا، اس ارادے کا حصہ نہیں بنے گی۔ دیکھیں، سر دست تو معاملہ بیل کا آئے گا۔ اب نیب کے قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، پہلے بیل کی گنجائش نہیں تھی، اب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے وہ خود بیل دینے کا مجاز ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ آ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں بیل تو میری نظر میں ہو جانی چاہیے، وہ آج ہو یا ہفتے بعد ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیس اگر ہو جاتی ہے تو پھر رائے صاحب ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، ہو سکتا ہے اسی کو غیر قانونی قرار دے دیں جو گرفتاری ہوئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے اس کو گرفتاری کو قانونی قرار دیا جائے گا؟ جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بالکل میری نظر میں یہ گرفتاری غیر قانونی تھی، اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ایک صحیح طریقے سے دوبارہ گرفتاری کرتے ہیں تو پھر بیل کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور ان کو بیل میری نظر میں ملنی چاہیے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ 6-7 مہینے ایک شخص کو آپ نے کال کوٹری میں ڈال دیا، سیاست سے باہر کر دیا، وہ اب قانون بدل چکا ہے، اور یہ ایک طرح سے اچھی بات جو ہے پچھلے 10-11 مہینوں میں ہوئی۔ انہوں نے کچھ کیا ہے تو بہتر ہو گیا، کام اگر ہو گیا۔ میرے ساتھ بیرسٹر گور موجود ہیں کیونکہ عدالت میں تھے اس وقت۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے کیا دیکھا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا؟ سر، خان صاحب جس وقت آئے ہیں اس کے لیے بایو میٹرک کے لیے تو آبویسلی آج ہم نے پٹیشنیں فائل کرنی تھی۔ 2 پٹیشنیں ہم نے وہ جو نیب کی کیسز ہے اس ریلیٹڈ فائل کرنی تھی، تیسری پٹیشن خان صاحب کی بیل کے لیے کر رہے تھے، اور 3 پٹیشنیں کرمنل ڈویژن ہم فائل کر رہے تھے جو ایڈیشنل سیشن جج نے توشخانہ میں آرڈر کیا اس کے خلاف۔ جس وقت خان صاحب کو کورٹ سے اندر آئے ہیں گیٹ سے، اور ہم اس کو لینا چاہ رہے تھے، اس کی طرف لے کے گئے ہم بایو میٹرکس میں، جہاں ہائی کورٹ کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے کے لیے آپ بایو میٹرکس کروائیں۔ بایو میٹرکس کے کمرے میں جس وقت آئے ہیں تو اندر جس وقت انٹر ہوئے تو انہوں نے لاتے مارنا شروع کر دیے دروازے پہ، اور جو ہی نیکسٹ اس کے ساتھ ایک پورشن ہے آگے جہاں بایو میٹرکس ہوتے ہیں، خان صاحب کو ہم ادھر لے کے گئے، کرسی پہ بٹھایا، اس کے ساتھ رینجر کے سارے جتنے لوگ تھے انہوں نے شیشے توڑے، اندر آئے۔ پھر خان صاحب چونکہ اس کا جو پورشن ہے اس کے اندر تھے، جو ایک کمپارٹمنٹ سا بنا ہوا ہے، پھر اس کے دروازہ بھی توڑا ہے، اس کے شیشے بھی توڑے، کمپیوٹر بھی توڑا، اس کے وہ بھی پل کر لیے، ہماری اوپر ڈائریکٹلی انہوں نے اسپرے کر لی ہے۔ خان صاحب کو انہوں نے ایک جو راڈ ان کے پاس ایک بیٹن سا ہوتا ہے رینجر کے ساتھ، وہ خان صاحب کے سر پہ مارا ہے، پھر ان کو پل کیا ہے۔ جس وقت خان صاحب کو سر پہ مارا ہے انہوں نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، اس وقت ان کو نکالا، چیئر سے گرایا، سر سے لے کر کے چلے گئے، اور بڑے وائلنٹلی یہ لوگ اس کو پل کر کے یہاں سے لے گئے تھے۔ ٹھیک، یہ کورٹ کے اندر کے ملازم تھے میرے ساتھ؟ یہ کورٹ کے اندر بایو میٹرک سے جب ہو رہے تھے اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس وقت جو نیکسٹ والے کمرے میں ہائی کورٹ کی ساری سٹاف ہے، اور سٹاف نے سر یہ بھی آتا ہے عدالت ہی ہوتا نا؟
جی یہ بالکل ہمارا عدالت ٹھیک ہے ہوگا. سر. سو آتا ہے آپ عدالت میں اپلیکیشن فائل کرو تو یہ عدالت کی ریکوائرمنٹ ہے, پہلے یہ کر کے آپ اندر آ جاؤ. ٹھیک. یہ عدالت کا یہ ہاتھ ہے. ٹھیک ہو. سو یہاں سے ریسٹ. بہت شکریہ گور صاحب. ہمارے ساتھ اسد صاحب موجود ہے, لیکن راجہ صاحب آپ سے آگے سوال پوچھتا ہوں. آپ کے جو دوستانے دیتے تھے آپ کو فیشزم کے, اور فیشسٹ گورنمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی, اور وہ کہتے تھے کہ آئین بے شک پامال بھی ہو تو اس کو روکنا چاہیے عمران خان کو. میں آتا ہوں سوال کا کہ وہ آج آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت کے کام ہے. اسد عمر صاحب, پارٹی کی لیڈرشپ کیا انڈر گراؤنڈ جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں سر, انڈر گراؤنڈ تو نہیں جا رہی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور جو ہماری پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلانا ہے, ساتھ لیگل جو ہے اسٹرگل وہ بھی ہم ساتھ چلا رہے ہیں. سر لوگ تو سڑکوں پہ, لیڈرشپ کہاں ہے؟ سیکنڈ ٹیئر جو ہے, جو باہر ہے. سر جو باہر ہے, جیسے میں نے کہا کہ کوئی میڈیا ہینڈل کر رہا ہے, ڈومیسٹک میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کو لائرز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, ڈیسیشنز ہو رہے ہیں, وہ ساری لیڈرشپ کا کام ہو رہا ہے. پلس اس کے علاوہ بہت بے تحاشا ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہ خود پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ مجھے کسی نے دوست نے پوچھا ابھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پریس ٹاک کی, وہ ہم نے دکھائی بھی کہ حکومت کی جانب سے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف کی جانب سے پریس کانفرنسز اس وقت جب عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے اتنا کچھ ہوا نہیں دیکھی گئی. وجہ میں ایکچولی ان ایئر تھا, میں اس وقت فلائٹ میں تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ جس وقت وہ گرفتار ہوا اس کے بعد فوری رسپانس کیا ہوا تھا. لیکن اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ ہماری جو کورٹ کے اندر جو تھے نا, ان کے ساتھ کمیونیکیشن بند ہو گئی. تو تھوڑا سا انتظار کر رہے تھے یہ دیکھنے کا کہ کیا وہاں سے کیس کی سچویشن کیا پتہ چلتی ہے, پھر اس کے مطابق کیا جائے گا. بٹ میرے خیال میں ابھی تو کافی میڈیا کے ساتھ بہت انٹریکشن میں کر چکا ہوں, لوگ ڈومیسٹک میڈیا بھی, انٹرنیشنل میڈیا بھی, شیرین مزاری نے بہت سارے کیے ہیں, شاہ محمود صاحب کی پبلک میسیجنگ گئی ہے. تو میرے خیال میں میسیجنگ تو ہو رہی ہے. کل کے لیے کیا کوئی پروگرام ہے تحریک انصاف کا؟ کیا واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ کل کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو توجہ جو ہے نا وہ ساری اس وقت وہ آج کے اوپر ہے, آج رات کے اوپر ہے کہ سب سے پہلے کیا فیصلہ آتا ہے یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس فیصلے کا انتظار سب سے پہلے ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آگے کی حکمت عملی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اور کیا عمران خان صاحب کو کیا ممکن ہے کہ نائب گرفتار کر کے کہ بلوچستان لے جائے, کہ سندھ لے جائے, جیسے باقی لیڈرز سن رہے ہیں تو ہوگا وہ غیر قانونی, بیکاز ان کو تو کل کورٹ کے اندر پروڈیوس کرنا ہے. لیکن قانون تو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا, آئین کو نظر نہیں آ رہا, تو اس وقت تو کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ لوگ سن رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ سن رہے خبر جو بالکل وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, کوئی اس کی یہ توثیق نہیں کر سکتا کہ واقعی میں وہ ٹھیک خبر ہے یا نہیں ہے, لیکن ہاں ایسی خبریں چل رہی ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب نے کاؤنسل بنائی تھی کہ وہ کاؤنسل فیصلے کرے گی, وہ کاؤنسل کیا ملے گی یا وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے گی کہ وہ جی شاہ محمود قریشی صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں. 7 رکنی ہے, پہلے 6 رکن تھے, اس کے اندر 7 رکن اب ہیں. سیف اللہ نیازی ہیں, مراد سعید ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, حسان نیازی ہیں, اور ایک دو اور لوگ ہیں اس کے اندر. وہ لوگ, ان کی میٹنگ شاہ محمود قریشی نے کال کر لی ہے, اور وہ میرے خیال میں آج رات کو ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور ایک کوئی پبلک میسج آپ لوگوں نے کیا ہے, کوئی اینی پبلک میسج کہ یہ جو تشدد ہے, یہ جو املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اب یہ تحریک انصاف کی سیکنڈ ایئر کی طرف سے یہ میسجز آنے چاہیے کہ یہ نہ کریں, تو کم از کم پروٹیسٹ کرنا رائٹ ہے. بالکل واضح پیغام شاہ محمود قریشی نے خود سب سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد سب نے کیا. ابھی میں نے آپ کے پروگرام پہ بولا ہے, دیکھیں تشدد جو ہے اس عمران خان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے. تو آئین کے اندر جو احتجاج کا حق ہے وہ تو 100% استعمال کرنا چاہیے, بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. لیکن عمران خان نے کبھی زندگی میں کبھی تشدد کو سپورٹ نہیں کیا, کبھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا. میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں. لیکن سر کیا پھر آپ کا ورکر وائلنٹ ہے؟ سر ہمارا ورکر وائلنٹ نہیں, میں آپ کو یہی تو آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا پہلے بھی جو آپ کی. ایک تو ہے بہت بڑی تعداد میں آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے پاس اتنے ورکر ہیں جو اس وقت آپ کو سڑکوں میں نظر آ رہے ہیں, پاکستان کی عوام نکلی ہوئی ہے, تو وہ کسی پارٹی کی تنظیمی سٹرکچر کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. تو ہر کام اس کے علاوہ جو زیادہ اس سے اہم بات ہے, میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ہمیں آپس کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, کہ لگتا ہے سن لینا تاکہ بات سن لیں. مجھے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ایکشن ایسے ہو رہے ہیں, آگ لگائی جا رہی ہے, توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, جو جان کے پری پلانڈ کی جا رہی ہے تاکہ اس کا ملبہ تحریک انصاف اور عمران خان پہ ڈالا جا سکے, اور پارٹی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے بین کیا جا سکے. بالکل, یہ ہمیں بالکل یہ اس کا پلان کا سازش کا حصہ نظر آ رہا ہے. سازش کا حصہ نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. میرے پاس کیونکہ میں سلمان راجہ صاحب سے بھی تھوڑا سا, راجہ صاحب یہ فیشزم
آپ کے نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دوست خلاف ہو گئے, سوشل سرکل خلاف ہو گیا, کہ آپ فیشسٹ کے ساتھ ہیں, قانون جانے دیں, آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دیں, اس کو سیاست سے باہر نکالیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میری آج تو بات نہیں ہوئی, لیکن مجھے کوئی اچھی توقع نہیں ہے اپنے ان دوستوں سے. کچھ لوگ بھولے ہیں, کچھ بے وقوف ہیں, کچھ جو ہیں وہ اپنے ایک مخصوص نظریات کے خول میں پابند ہیں. کسی کا خیال ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب پیٹریارکی کے خلاف مجاہد ہیں, اس لیے ان کو ساتھ دینا چاہیے اور ہر حالت میں ان کو عمران خان کی مخالفت کرنی چاہیے. تو بہت طرح کے لوگ ہیں, کچھ بالکل مفاد کے اپنے اسیر لوگ ہیں, وہ تو گھٹیا ترین درجے کے لوگ ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد آج نظر آتے ہیں, لیکن بات ایک ہی ہے. دیکھیے, اس ملک میں شروع دن سے یہ کشمکش جاری ہے جمہوریت اور غیر جمہوریت کے درمیان. سر, لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ہمیشہ ٹائم ایک گروہ ہوتا سلمان ہے صاحب ایک بات کہی تھی, آج کل دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر اصول اور سیاست کے درمیان آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے, لوگ اصول چھوڑ رہے ہیں, لوگ سیاست ترجیح دے رہے ہیں. از دیٹ کریکٹ نا؟ بالکل ایسا ہی ہے جی, اور یہ افسوسناک بات ہے, اور یہ مجھے پاکستان کی تاریخ کے ہر مرحلے پہ یہ نظر آیا ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, جب مولوی تمیز الدین نکلے تھے وہ اکیلے ہی تھے, ان کی پارٹی ان کو چھوڑ گئی تھی, ان کا وزیر اعظم ان کو چھوڑ گیا تھا, ان کو ایک مسخرہ کہا جاتا تھا کہ یہ کس طرف چل پڑا ہے, یہ بے وقوف آدمی ہے. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے. مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا اپنے آپ کو لیفٹ لبرل پروگریسو کہنے والے کس طرح مشرف کے کتوں کے اسیر ہو گئے کہ اس کے پاس کتے بڑے خوبصورت ہیں, یہ تو بڑا لبرل شخص ہے, چلو اس کے ساتھ جا کے بیٹھو. تو یہ ہماری تاریخ کا ایک بالکل چلتا ہوا سانحہ ہے جو کبھی بھی نہیں رکا, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی قسم کے لوگ جو ہیں ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہیں لبرل پروگریسو ویلیوز کے علمبردار ہیں اور تم فاشسٹ ہو. میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں, اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہی جنگ ہے جو 2014 میں تھی, جو 2017 میں تھی, اور وہی جنگ آج بھی ہے. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کون سا سیاستدان قابل قبول ہے, کون سا سیاستدان قابل قبول نہیں ہے, کہاں دائرہ لگانا ہے, کہاں سلمان صاحب لگانی ہے. جب تک ہم اس ملک میں فیشسٹ بھی اس سب کا اپنا طاقت کو نہیں ہٹائیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس ملک میں سب کا فیشسٹ بھی اپنا اپنا ہے, سب کا کرپٹ بھی اپنا اپنا ہے, سب کا ہر ایک نے فیصلہ کیا ہوا کہ یہ میرا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ بتائیں ذرا میں تھوڑا قانونی نقطہ, یہ جو بات اسد عمر صاحب سے ہو رہی تھی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کے جو آج مناظر ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, پارٹی کو نائل کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کتنا آسان ہوگا یہ ایسا کرنا؟ دیکھیے, اس کا دار و مدار تو پھر عدالت پہ ہوگا کہ عدالت کس ذہن سے اس معاملے کو دیکھتی ہے, کب یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ستمبر کے بعد عدالت ایسی ہوگی کہ جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن ماضی کی جو ایک مثال ہے, نیب کو کالعدم قرار دیا گیا تھا, ولی خان جس کے سربراہ تھے, وہ مقدمہ آپ پڑھیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے اور آپ کو بالکل نظر آتا ہے کہ اگر کرشمہ ساز کچھ کرنا چاہیں اور عدالت اس طرف مائل ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہماری تاریخ تو کوئی بہت تابناک نہیں ہے, لیکن ہم آئندہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پہلے سے بہتر رویے ہوں گے, عدالتی رویے زیادہ مستحکم ہوں گے, اور طاقت کے خلاف عدالت کھڑی ہوگی. ایسا کیا ہو گیا جو اب رویے مختلف ہوں گے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک امید تو ہے سلمان صاحب کو, راجہ صاحب کو, کہ حالات ٹھیک ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس.